अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। डेवलपमेंट्स तो बहुत हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, और जो दिन इख्तिताम पजीर हुआ इसके अंदर बड़ी की ड्रामेटिक, इंटरेस्टिंग, सेंसेशनल किस्म की डेवलपमेंट्स और काउंटर डेवलपमेंट्स हुई हैं। और मैं उनका क्विकली जिक्र भी कर देता हूँ, बिकॉज उसके बाद मैं थोड़ी सी डाइग्रेशन करना चाहता हूँ इन तमाम चीज़ों को एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन में लाने के लिए। लेकिन पहले जिक्र कर दें कि डेवलपमेंट्स क्या हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो वो हुई जहां आज के दिन में 11:30 बजे के बाद 12:30-1 बजे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक चेंबर्स में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेंबर्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, वहां पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पहुंचे, और वहां पर तमाम चीजों को देख के, जिसकी तफसीलात मैं बाकायदा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। जो जजेस हैं तीनों, उन्होंने हुक्म दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि 21 बिलियन रुपया इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले करें। 17 तारीख तक के प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, 18 तारीख को इसकी एक कंप्लायंस जो है वो प्रोवाइड करें। दूसरी इसकी काउंटर डेवलपमेंट ये है कि नेशनल असम्बली के अंदर हुकूमत ने, मूसा गिलानी साहब ने एक बिल लाया और उस बिल के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक दिन पहले का जो 8 मेंबर बेंच का डिसीजन था, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको रोका गया है, उसके खिलाफ एक सस्पेंशन, एक टेम्पररी इंजंक्शन आई है, स्टे ऑर्डर आया है, उसको पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली ने रेजोल्यूशन में कहा कि हम इसको नहीं मानते, हम इसको रद्द करते हैं। अब रद्द करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे ये भी पता नहीं, करेंगे ये जरूर कुछ ना कुछ। ये दूसरी डेवलपमेंट है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां गुज़िश्ता 24, आज के दिन की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो तो ये है कि पार्लियामेंट में 2:30 बजे के बाद एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, डीजी आए और बहुत से लोग मौजूद थे, और उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी एक मुमकिना ग्रैंड ऑपरेशन में, जो कि दोबारा से अर्स वाले फाटा के एरियाज में दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू किया जा रहा है। ये वो ऑपरेशन है जिसकी बड़ी शदीद मुखालफत भी हो रही है, और वहां जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो कॉमेंट्स किए रिगार्डिंग द पार्लियामेंट वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। और इन्हीं 24 घंटों में कोई 21-22 घंटे पहले वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने जो एक मीटिंग की, जिसमें सीनियर आर्मी के ऑफिसर्स, उसमें लिeutenant जनरल्स, मेजर जनरल्स, एयरफोर्स के लोग, नेवी के लोग, उसके अलावा वहां पर पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब शमशाद अहमद खान साहब भी थे। उन्होंने इमरान खान से एक मीटिंग करके उन्हें अपनी सपोर्ट का अयादा करके उसके बाद उन्होंने एक प्रेस टॉक भी की। उस प्रेस टॉक का भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ, उसकी विजुअल्स भी, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका टुकड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूं, ताकि जो लोग उसको देखना चाहें, बिकॉज उस प्रेस टॉक में जो कुछ कहा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है। लेकिन लेट मी नाउ मेक द डाइग्रेशन, ये तमाम चीजों को एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या सयाको सबाक में लाने के लिए। एक इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इफ आई हैव नॉट मिस स्पेल्ड, मैंने गलत ना कह दिया, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, तो आपको याद आता है कि पाकिस्तान के मशहूर मुफक्किर, शायर, अदीब, मिनिस्टर भी रहे, बहुत बड़े ल्यूमिनरी, बहुत बड़े पब्लिक फिगर इंशा जी रावलपिंडी के रहने वाले थे। उन्होंने सफरनामे भी लिखे हैं, चूंकि किताबें लिखते थे, सफरनामे भी लिखे। अपनी एक किताब में, जिसका मुझे नाम ठीक तरह से याद नहीं है, शायद इब्ने 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 बतूता के ताक़ुब में, उन्होंने ये लिखा कि हमने कराची, हमें खबर मिली है तो हमने कराची जो पिंडी की म्यूनसिपैलिटी है उसको, मैंने ये खत लिखा है कि हमें ये खबर मिली है कि एक साजिश हो रही है। और साजिश क्या हो रही है कि हमारे घर के करीब जो बहुत बड़ा गंदगी का ढेर है, उसको म्यूनसिपैलिटी ने, रावलपिंडी की म्यूनसिपैलिटी ने इसे हटाने का फैसला कर दिया। और इब्न इंशा कहते हैं कि हमने खत में लिखा कि ये एक बहुत घिनौनी साजिश है हमारे तशख्खुस के खिलाफ, हमारी आइडेंटिटी के खिलाफ, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से ये जो गंदगी और बदबू का ढेर है ये अब हमारी शनाख्त बन गया है। इसकी बदबू, इसकी स्मेल के बगैर हमें सांस नहीं आती। हम अपने पोस्टल डिपार्टमेंट में लोगों को बताते भी हैं, जो खत पे भी लिखा हुआ आता है कि गंदगी का बड़े ढेर के करीब जो घर है वहां पर खत मिले। और इससे हमारी, अगर इसको हटा दिया गया स्टेज पे, तो हमारी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी और शनाख्त है कि हम अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, वो सारी शनाख्ती हमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये उन्होंने उसमें उस वक्त लिखा था, और ये मैंने इससे पहले भी एक वीलॉग में इसका जिक्र किया। पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल है। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मतलब इसकी सीरियस इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग बसते हैं, जो रहते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके अंदर एक, साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक डिसेंसिटाइजेशन हो चुकी है कि वो गंदगी को, जुर्म को, बुराई को, गैर इंसानी चीज़ों को, मैसिव करप्शन को देखते भी हैं, और उसको फिर किसी न किसी तरह से, चूंकि उन्होंने जिंदा रहना है पाकिस्तान के अंदर, ये उनकी मजबूरी है, वो उसको लेजिटिमाइज करते हैं। मैं इसकी आपको थोड़ी सी पाकिस्तान के बाहर की भी एग्जांपल दे देता हूँ। अमेरिका के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो मैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत है यहाँ पे, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों प्रॉब्लम है जो अमेरिकी शहरियों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बनाते हैं। लेकिन दो बहुत ही घिनौने, 2-3 जो प्रॉब्लम्स हैं, एक यहाँ पर
جو اس وقت سب سے زیادہ جو مجھے بہت زیادہ ٹچ کرتا ہے ایز اے فادر ایز اے پیرنٹ کہ کس طرح سے کالج اور اسکول کے اندر وانٹن سینس لیس وائلنس ہوتی ہے. وائلنس کرنے والے پاگل ہیں ان کے, اور ان کے شکار ہونے والے سیکنڈری اسکول کے بچے کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹوٹلی انوسنٹ ہیں. مارنے والوں کا مرنے والوں کے ساتھ جن کے اوپر تشدد ہوتا ہے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے. میں بعض کالج اور اسکولس میں گیا ہوں جہاں ہر 1 منٹ کے بعد ایک پوسٹر لگا ہوا ہے کہ اگر یہاں پر ایک گن مین گھس آئے, ایک شوٹر آ جائے تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے. کلاس رومز میں چھپ جائیں, باتھ رومز میں چلے جائیں, دروازے وغیرہ بند کر لیں, چیزیں اٹھا لیں اگر شوٹر سامنے آ جائے. اور یعنی ایک اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ یہ گن وائلنس تو ہوگی ہی اسکول اور کالج کے خلاف. معصوم بچے مرتے ہی رہیں گے, ان کے ماں باپ تڑپتے ہی رہیں گے, اور ریاست اور اس کی جو پالیٹکس ہے, جو ساری ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکتے. ان کے درمیان میں ایک پیرالائسس, یعنی انہوں نے اس ظلم کو, اس غیر انسانی فعل کو, جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا اس ملک کے علاوہ. ہتھیار تو بہت ہیں پاکستان کے اندر, ہتھیار تو بہت ہیں افغانستان کے اندر, ہتھیار تو بہت ہیں سیریا کے اندر, ہتھیار تو بہت ہیں عراق کے اندر. وہاں تو لوگ نہیں مدرسوں اور اسکولوں میں روز گھس جاتے اور وہاں جا کے بچوں کو نہیں مارتے. حالانکہ بڑی وائلنس ہوتی ہے وہاں, ٹارگیٹڈ وائلنس ہوتی ہے, پولیٹیکل وائلنس ہوتی ہے. یہاں سینس لیس وائلنس ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایسی چیز ہے جس پہ ایک ڈی سینسٹائزیشن پائی جاتی ہے, لیکن اور بہت سی چیزوں میں اس طرح سے نہیں پائی جاتی. سو پاکستان میں بڑی ڈی سینسٹائزیشن پائی جاتی ہے, اور اس کے درمیان میں میری طرح کا بیوقوف نادان جو بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی زیادتی کر رہے ہیں, ہم خواہ ان کو ایک خواب سے اٹھانا چاہ رہے ہیں, شاید چیزیں بہت اچھی بھی ہیں, ہم اچھائیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہے, صرف برائیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ ساری تمہید میں نے کیوں باندھی؟ اب سے چند گھنٹے پہلے میں دیکھا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کلپ چل رہے تھے کہ جناب محترم آصف علی زرداری صاحب, دی ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان, پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن یا واٹ ایور, وہ ایک ٹی وی پروگرام میں سولوشن بھی بتا رہے تھے پاکستان کا. جنگ باجوہ کے بارے میں ان کی خرابیاں بتا رہے تھے, عمران خان کی خرابیاں بتا رہے تھے, پاکستان کے فیوچر اور مستقبل کی وہ بات کر رہے تھے. جو نظام آصف علی زرداری سے سولوشن ڈھونڈ رہا ہو, جس نظام کے اندر ایک بھگوڑا کوٹ کا لندن میں بیٹھ کے عدالت کے ہی خلاف بتا رہا ہو کہ کیا کرنا ہے, عدالت سے ہی ریلیف لے کے 4 ہفتے کی جو بندہ باہر گیا اور 3 سال کے بعد وہاں سے واپس نہیں آیا, جس نے ایک ڈھکوسلا پلیٹلیٹ کا بنایا سارے ڈاکٹروں کو, ساری ایجنسیاں کو ساتھ ملا کے, اور جس نے دھول جھونکا, وہ بندہ وہاں سے بیٹھ کے لیکچر دے رہا ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, عدالتوں کو کیسے فکس کرنا ہے, عدالتوں کے بارے میں کس قسم کے فیصلے کرنے ہیں, جج کون سے ہونے چاہیے کون سے نہیں ہونے چاہیے. وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کا آرمی چیف جو ہے اپوائنٹ کرتا ہے, وہی آرمی چیف جو پھر جا کے اسمبلی کے اندر ایک بریفنگ بھی کرتا ہے. جب اس سارے کو آپ دیکھیں تو بہت ہی پولائٹ لینگویج میں کہیں آوا ہی بگڑا ہوا ہے اس سارے نظام کے اندر. اور آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی کرپشن کے تو الزامات نہیں ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی ساری پروفائل بلڈ اپ کی تھی پی ایم ایل این کی پروپیگنڈا مشین نے, اور اس میں یعنی اس میں قتل, اقتدام قتل, سیریس ایکسٹراکشن, کرپشن, وائلنس, ہر قسم کا الزام. دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں پر اس قسم کی پروفائل کا شخص پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ ایک سولوشن پرووائڈر بھی ہے سسٹم کا. بہت زیادہ ملک ایسے نہیں ہوں گے. اس کو دیکھ کے بہت ضروری ہے کہ اگر میں سمجھا سکوں آپ کو, میری بات اگر آپ کے دل میں اتر سکے, پاکستان, میانمار, صومالیہ, افریقہ کے بعض ملک, کینیا, نائجیریا, there is something seriously and fundamentally wrong with these countries' political structures, جس کے بارے میں سوچنے کی, تحقیق کرنے کی, ریسرچ کرنے کی, بولنے کی, نشاندہی کرنے کی بڑی سخت اور شدید ضرورت ہے. میں آ جاتا ہوں ان چیزوں کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ کی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں جو گزشتہ 24 گھنٹے کی ہے, جو اب سے بہت گھنٹے پہلے ہوئی ہے, جہاں سپریم کورٹ پاکستان نے کہ پرائیویٹ چیمبر کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کے چیمبر کے اندر منسٹری آف فائنانس کے, کیونکہ فائنانس کے سیکرٹری تو یہاں واشنگٹن بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے جو ڈیپٹی ہیں وہ وہاں موجود تھے. اسی طرح اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل صاحبہ, اور آفیشل تھے, اٹارنی جنرل تھے. ان کو سارا انہوں نے ریکارڈ شیئر کیا, اور ریکارڈ شیئر کرنے کے بعد اس ریکارڈ پہ سپریم کورٹ پاکستان نے 21 بلین روپے دینے کی ان کو حکم دیا. اب میں اس کی ڈیٹیلز, چونکہ ڈیٹیلز ہیں بڑی امپورٹنٹ, مجھے پتا ہے بہت سے لوگ انگریزی سنتے ہی دھوڑ جاتے ہیں, ان کو شاید سمجھ نہیں آتی. میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک جملے میں اردو میں بھی کہہ دوں, لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ میں اخبار کی وہ ڈیٹیل سٹوری جو ہے اس میں سے وہ کی پوائنٹس آپ کے سامنے مینشن کروں, جہاں سے آپ کو ان جج صاحبان کتنی
انہوں نے کتنا بڑا اسٹینڈ لیا ہوا ہے, ان کا اسٹینڈ کتنا معنی خیز ہے, کتنا انٹیلیجنٹ ہے, کتنا ویل تھاٹ آؤٹ ہے, کتنے احتیاط سے طریقے سے یہ اس جبر کے خلاف چل رہے ہیں, اور کیسے یہ میری نظر میں ماڈرن ڈے صلاح الدین ایوبی کی جو اسپرٹ ہے کہ آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, وہی صلاح الدین ایوبی جس کی فوجوں نے یروشلم کو جب فتح کیا تو یروشلم کو فتح کر کے وہاں پہ خون کی ندیاں بہائی جا سکتی تھیں, خون کی ندیاں بہائی جا سکتی تھیں, کیونکہ جب یروشلم کو اس سے 89 ایئرس پہلے صلیبی جو جنگ باز تھے انہوں نے لیا تھا, تو کہتے ہیں کہ ٹخنوں تک نی تک اوپر جو ہے خون تھا گلیوں کے اندر چلتے ہوئے. لیکن جب صلاح الدین ایوبی اسی جگہ گیا تو لوگوں کو سانڈی دی, ان کو گدھے دیے, خچر دیے, اونٹ دیے وہاں سے نکلنے کے لیے, اور یوں تاریخ اس کو ایک بہت بڑے مفکر کے طور پہ اپارٹ فرام اے جنرل اس کو یاد کرتی ہے. He was not only a general, he was a philosopher. اسی طرح سے یہ جو ہمارے 7 آدمی اور ایک عورت ہیں سپریم کورٹ کے ججز, یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ اپنے آپ کو ریسپانسبل سمجھتے ہیں ٹو دی پروسیس آف ہسٹری, جنہوں نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے, اور جو یہ ابھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ان کی سیگیسٹی دیکھیں. سو لیٹ می شیئر دی اسکرین ود یو ہیئر. اس کو میں اگر شیئر کر سکوں, لیٹ می کوئکلی برنگ دس ہیئر. کئی دفعہ ہوتی نہیں ہے لیکن یہ ہو ہی گئی ہے. سپریم کورٹ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹو ریلیز فنڈز فار پولز ان پنجاب. اب اس میں نے کچھ ایریاز ہائی لائٹ کیے ہیں, وہی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ ہائی لائٹڈ ایریاز جو ہیں وہ, ہاں یہ آگے ہائی لائٹڈ, میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ ہائی لائٹڈ ایریاز گم نہیں ہو گئے. یہ اب جو آرڈر کی کاپی ہے اس پہ سے یہاں چیزیں پروڈیوس کی گئی ہیں. تو یہ میں پہلا یلو ہے, ریفرنگ ٹو اٹ the judges observed that the State Bank of Pakistan acting governor had explained that these amounts constitute the federal consolidated fund. The amount lying in account number 1, non-food account number 1, constitutes by far the largest component of the fund, being 98.77% thereof as of the date for which the data was provided, the court order said. اچھا, اب اس میں آپ دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے, نپے تلے طریقے سے دیکھیں کہ جج صاحبان نے اڑتے اوپر سے آرڈر نہیں کر دیا, انہوں نے سارا فائنینشیل ڈیٹا منگوایا ہے. اینڈ ہیئر یو ہیو دیز کیپیبل مین جو اس کو یعنی فائنینشیل ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ بھی انہوں نے کیا ہے کہ اس کی لیگیلٹی کیا ہے, اس کی فائنینس کیا ہے, اس کی اکاؤنٹنگ کیا ہے, اور انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ اکاؤنٹ نمبر 1 وچ از دا نان فوڈ میں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا آلموسٹ 99% جو ہے وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. یوز بھی وہ اس وقت جو ہے وہ نہیں ہو رہا, اور اس وقت آپ دیکھ لیں مہینہ کون سا ہے کہ آپ اپریل کے مڈل میں آ چکے ہیں, اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس میں سے پیسے جو ہیں نکالیں. پھر اگلا چیز دیکھیں جس کو میں نے بلو میں ہائی لائٹ کیا ہے. It added that the State Bank official, which is the Deputy Governor of the State Bank, Seema Kamil, further explained that the amount lying in account 1 is not designated for any particular or special usage whatsoever. اس وقت اس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا. 99% وہاں پڑا ہے, 99% کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا. اور اس وقت کون سا مہینہ ہے, ہم 15 اپریل کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو اسٹیٹ بینک اس کو غور سے جج صاحبان نے دیکھا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, دس از دی ماڈرن ڈے صلاح الدین ایوبی. ابھی تلوار کا زمانہ نہیں ہے, اب دماغ لڑانے کا زمانہ. Furthermore, the funds therein are not static in as much, یہ جو ہے براؤن کے اندر, as there are regular, it seems almost daily inflows into and outflows therefrom as government receipts flow in and money is released to meet the government expenditure. جج صاحبہ نے دیکھا کہ یہ فنڈ کوئی اسٹیٹک بھی نہیں ہے کہ یہاں پڑا ہے, اس میں چیزیں آ بھی رہی ہیں, اس میں فنڈز آ بھی رہے ہیں, اس میں فنڈز نکل بھی رہے ہیں, اور یہ ایک ہیلدی فنڈ وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں دینے کے لیے. اور اب اس کو جو انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ چونکہ ایک لا ہے جو کہتا ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے جو پیسے ہیں وہ تو پھر کیبنٹ کرے گی, فائنانس ڈویژن کرے گا, پھر اس کے لیے پارلیمنٹ کا پرمیشن چاہیے. وہ تو ظاہر ہے کہ سب بہانے, جب کوئی کام آپ نے نہیں کرنا ہوتا تو آپ اس کے لیے 101 قسم کی ایکسکیوزز جو ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. ایکسکیوز ڈھونڈ کے پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ جھگڑا انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. میں نے آپ کو گندگی کی ڈھیر کی ایگزامپل ویسے ہی نہیں دی کہ انشاء جی اٹھو کوچ کرو, اس شہر میں جی کو لگانا کیا. دی آرڈر further quoted, yellow میں دیکھیں, the State Bank acting governor is saying that other than account 1, there are other 16 accounts for special and designated purposes carrying different amounts. یعنی 16 اکاؤنٹ اور بھی ہیں جن میں پیسے پڑے ہیں, وہ اور پرپسز کے لیے یوز ہو رہے ہیں, وہ ڈیزیگنیٹڈ ہیں. اکاؤنٹ نمبر 1 کسی چیز کے لیے ڈیزیگنیٹڈ نہیں ہے. یہ آپ اس کی دیکھیں کہ اس کی جو اس کو میں بڑا کر لوں, ٹھیک. اچھا, اب آگے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے یلو. It was queried as to whether the sum could be made available from the funds aforementioned of the federal government lying with and under the custody, control and management of the State Bank.
with particular reference to account number 1. In response, the acting governor, that is Seema Kamal, confirmed that this would be done if the court so directed and ordered. The Supreme Court order में बताया गया कि हमने उनसे पूछा कि ये फंड्स क्या आप दे सकते हैं, यहाँ से निकाले जा सकते हैं, मतलब जिसका कोई नुकसान तो नहीं होगा. उन्होंने कहा ये निकाले जा सकते हैं, इस तरह का प्रोसेस है, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगी हम ये फंड्स ECP के हवाले कर देंगे. यहाँ ये फिर थोड़ा सा it added that the State Bank Pakistan further confirmed that the necessary transaction for the transfer of funds to the Commission, ECP, so the rupees 21 billion become immediately available and utilizable for the latter could be done within the shortest possible time and at the latest by the close of the business on Monday, that is April 17, 2023. If I'm not wrong, क्योंकि गलतियां मैं बहुत कर देता हूं, लोग बाद में प्रोटेस्ट करते हैं, नाम गलत बोला, साल बोला. हम खड़े हैं, 14 अप्रैल खत्म हो गया है, सुबह 15 अप्रैल है, फिर 16 अप्रैल है, और मंडे को 17 अप्रैल तक. उन्होंने कहा इतनी जल्दी हम 17 अप्रैल को ये फंड्स ECP को ट्रांसफर कर सकते हैं. अब ग्रीन में देख लें. Moreover, फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पेशल सेक्रेटरी अवैस मंजूर सुमरा, क्योंकि सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो वाशिंगटन में है, IMF के तरले मिनते करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, और वहां पर ही खबर ये है कि शायद एक हफ्ते में IMF को इन पे तरस आ जाए, बिकॉज IMF के पीछे जो ताकत खड़ी है उसको नजर भी आ रहा है कि जो ड्रामा ढकोसला कहीं एक्सपोज ही ना हो जाए, तो इनको रिलीफ दे दें हम किसी तरह से, इसको नजरअंदाज ना करें. पूरा पाकिस्तान एक टांग पर खड़ा होकर कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल डायमेंशन नहीं है, लेकिन मैं जब इसको अपने हिस्टोरिकल नॉलेज लेंस से देखता हूँ, मुझे खुल्म खुला इसमें बड़ी ताकतवर एक एक्सटर्नल डायमेंशन जो है नजर आती है. और जो भी फॉरेन पॉलिसी का बंदा है, जैसे शमशाद साहब के मैं आपको कमेंट्स में बताता हूँ, शमशाद अहमद खान साहब के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उसको क्लियरली नजर आता है कि यहाँ फॉरेन है, टूल है. इसी तरह जितने जनरल्स हैं, ये वो जब रिटायर्ड जनरल्स हैं, जाहिर है वो चूंकि वो बोल सकते हैं, उनको भी खुल्म खुला फॉरेन हैंड नजर आता है. नहीं नजर आता तो आपके लिबरल कमेंटेटर्स को नजर नहीं आता. But anyway, Finance Ministry Special Secretary Awais Manzoor Sumra, with the AGP's assistance, Attorney General of Pakistan, also gave a presentation to the court. This presentation, in broad terms, was given with regard to the financial position of the government of Pakistan, with particular reference also to the present and pending international obligation to the IMF, International Monetary. बहुत important है. The order said कि IMF के साथ क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की obligations हैं, कि IMF ने क्या उस पे कतगने restrictions लगाई. The judges, बहुत interesting है, unfortunately अंग्रेजी में, the judges observed in the order that keeping in view the figures presented to the court, of which, inverted commas, of which even the smallest ran to several hundreds of billions of rupees, it became clear that the disbursement of rupees 21 billion for fulfilling the constitutional mandate of holding the general elections would at most amount to a minuscule increase in the obligations of the federal government. Indeed, viewed from certain financial perspectives and contexts, which was stated by the team from finance, the amount would be so insignificant as to not even amount to a rounding of the error. लेकिन अब जिसको जरा सा भी अकाउंटिंग का पता है, जो आप में से बिजनेस करता है, जो अपनी अकाउंटिंग शीट बनाता है, जो अपने टैक्सेस देता है, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जजेस ने गौर से ये देखा और मिनिस्ट्री फाइनेंस ने उनको बताया कि बहुत सी ट्रांजैक्शंस और कमिटमेंट जो IMF के साथ गवर्नमेंट की हैं, वो सेवरल हंड्रेड बिलियंस में चली जाती हैं, और ये जो अमाउंट है $21 बिलियन का, ये तो डिजिटल एरर में जब राउंडिंग आप करते हैं, जब 1% से कम में आप आ जाते हैं, वहां आप राउंडिंग करते हैं, वहां के ये उसके अंदर ये फिट होता है, एरर के अंदर फिट होता है. इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की जो कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, वो कतई तौर पे यहाँ पे इससे इफेक्ट नहीं होती. ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें आप खुद भी याद रखें, इसको ट्वीट्स में लेके जाएं, इस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करें, बिकॉज आपके सामने अभी जो ड्रामा ढकोसला हो रहा है मसलसल गंदगी के ढेर के ऊपर आप बैठे हुए हैं, वहां तो ये जो सवाल ही नहीं पूछ रहे गंदगी का ढेर कहाँ से आया, वहां तो ये हो रहा है कि यार ये गंदगी का ढेर जो है, इसको क्या करना है, इसको आग लगानी है, इसको खाना है, इसको पीना है, क्या करना है इसका. तो ये जो है आप देखें कि अभी क्योंकि ये ड्रामा ढकोसला इस चीज का अभी आपके सामने होने वाला है कि मार डाला कोर्ट ने हमें मार डाला, ये तो हमारा बड़ा सख्त से कहते हैं जुल्म कर दिया हमारे ऊपर. ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाऊं, उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया. ये हम वापस आ जाते हैं ग्रीन पैरा के ऊपर. ये सारी डिस्कशन द कोर्ट ऑर्डर, इससे ये बहुत लंबी है, ये स्टोरी इसको मैं लगा भी दूंगा नीचे, और ये जो इसमें हाईलाइटेड होता है ये एट टाइम्स ये गुम हो जाता है जब आप तेजी से इसको स्क्रॉल करते हैं, और ये इनका बड़ा मसला है कि ये अपने आप को पेज रीड करता रहता है, रिप्रोड्यूस करता रहता है. चलें, इसमें से मैंने खासा आपको बता दिया है, मैं अब इसकी सिग्निफिकेंस पे आ जाता हूँ. देखिए, अदालत ने एक एक चीज को देख के इन जज साहिबान ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी हैं. अब आप ये ना समझें कि ये फिर भी इलेक्शन हो जाएंगे, बिकॉज जाहिर है कि ये जो सारा PDM का माफिया है, इसने अभी कुछ काउंटर मूव्स अपनी करनी होंगी.
میری سم ججمنٹ یہ ہے کہ عدالت جو جدوجہد کر رہی ہے پاکستان کے آئین کی خاطر، لوگوں کی خاطر، پاکستان کے حقوق کی خاطر، اس کا سم ٹوٹل افیکٹ یہ نکلے گا کہ وہ الیکشن جو یہ لوگ نہیں کرانا چاہتے اکتوبر میں، جس کے یہ الیکشن شاید ان کو اسی سال اکتوبر میں کرانا پڑ جائے گا، بیکاز ایک ایسا ماحول بن جائے گا، ایک ایسی کھینچا تانی ہوگی، ایک ایسی ڈبیٹ ہوگی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، یہ گیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، کبھی دھماکے ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، تو لوگوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر گئی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، ان کو ابن انشا کا غم کا ڈھیر جو ہے وہ نظر آنے لگ گیا ہے، تو لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ غم کا ڈھیر ان کی ہمیشہ شناختی رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو میں ونس اگین پھر آپ کو، اگر میں اسکرین شیئرنگ کر کے صرف اس کی ایک جھلک دکھاؤں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں دکھاؤں گا آپ کو، میں صرف آپ کو جھلک اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو بعد میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ دیکھیں، یہ نیا پاکستان کا یوٹیوب چینل ہے، جس کے اندر یہ پڑا ہوا ہے، وہ پوری 18 منٹ 11 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، جس کے اندر ویٹرنز آف پاکستان along with دی سیکرٹری، ایکس فارن سیکرٹری آف پاکستان جناب شمشاد احمد خان صاحب، یہاں پر ایک پریس ٹاک اور پریس بریفنگ کرتے ہیں، اور اس میں جنرل علی قلی بیگ بھی ہیں، علی خان صاحب بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، اور یہ یہاں وہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی بہت سی باتیں انہوں نے کہی، جس میں انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ پاکستان کے لوگوں اور افواج پاکستان، آرم فورسز آف پاکستان، اس میں آرمی آفیسرز بھی تھے، نیوی کے آفیسرز بھی تھے، ایئر فورس کے آفیسرز بھی تھے، اور ایکس فارن سیکرٹری بھی تھے، اور بہت سے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو دھڑکا اور خوف ہے، جس کی خاطر ہم گزشتہ کئی مہینوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے میسج کو لے کر جانے کی، پہلے ہم نے جنرل باجوہ تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، پھر جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہمارے لوگوں نے ملاقات کی اور ہم نے ان کو خط بھی لکھے، لیکن ہماری جو پروٹیسٹ اور ہمارا جو کمیونیکیشن ہے اسے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے جان صاحب نے یہ بتایا وہاں پہ بات کرتے ہوئے، ون آف دی اسپیکر، کہ جب جنرل باجوہ کو ہم نے بریف کیا کہ دیکھیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ایکسٹرنل پاورز کا، امریکہ کا ہمیشہ سے ایک پلان تھا کہ پاکستان کو اپنے تسلط پہ رکھنا ہے، تو جنرل باجوہ نے ہمیں کٹ شارٹ کیا، انہوں نے کہا امریکہ کے خلاف بات نہ کریں۔ انہوں نے بہت بلیم کیا کہ جنرل باجوہ نے یہ سارے حالات ایسے پیدا کیے ہیں پاکستان میں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک عجیب شرازہ بکھر رہا ہے اور ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے بھی ہم نے ان کو خط لکھے، اس خط کا انہوں نے ہم سے کوئی جواب بھی نہیں دیا، ہم سے انہوں نے میٹنگ بھی نہیں کی، تاہم چند سینئر ایکس آفیسرز جو ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز کی جب جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کو ان خدشات کی طرف بتایا کہ کیسے افواج پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان میں خلیج حائل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بڑا اس میں کبھی بھی افواج پاکستان اتنی ان کو پبلک سپورٹ ہمیشہ رہی ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ افواج پاکستان لوگوں میں ہردل عزیز نہیں ہے، ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس پہ جنرل عاصم منیر فار ریزنز بیسٹ نون ٹو ہم، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، دس از اے نیو آرمی۔ بھائی انہوں نے اس کا وہ کیا مطلب ہے؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نئی آرمی جو ہے یہ عوام میں سے نہیں ہے، عوام کی فیلنگ کو ریپرزینٹ، اگر یہ صحیح ہے کہ جنرل عاصم منیر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اس قسم کی ایک پولیٹیکل پروفیشنل آرمی ہے جس کے دل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتے نہیں ہیں، ہم نے اس کو کسی اور طرح سے ٹرین کر لیا ہے، یہ روبوٹس ہیں، یہ امپیریل پاورز کو سرو کریں گے، آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا مطلب ہے کہنے کا۔ لیکن ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کیا ہے، وہاں پہ جو ان کیمرہ بریفنگ دی ہے، اور اس میں سے ظاہر ہے جو بھی اسٹیٹمنٹس باہر آ رہی ہیں وہ پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے سلیکٹڈ اسٹیٹمنٹ نکال کے چلا رہی ہے، جس سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے شو کرنا کہ کیسے پاکستان کے آرمی چیف نے آ کے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کو ایک طرح سے اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے، اور بریفنگ تو کی گئی ہے ملٹری آپریشن کے حوالے سے عرش پال فاٹا کے ایریاز کے اندر، جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہاں کے تمام لوگ، اور اس کو کی اس میں شور مچانے والوں میں علی وزیر ہیں اور محسن داوڑ ہیں، اور جناب الطاف حسین صاحب نے بھی بڑا معنی خیز قسم کا ایک ٹویٹ جو ہے ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں انہوں نے لندن سے کیا، بڑا لمبا چوڑا، سب لوگوں نے اب وہ لے لیا $8 دے کے، بلو ٹک جو ہے مجھے بھی لینا پڑے گا، آپ لوگ بھی لے لیں، کیونکہ ہم تو لکھ رہے ہیں ابھی تک 280 کیریکٹرز کا، اور یہ باقی سارے 560 کیریکٹرز یا اس سے زیادہ بڑا ٹویٹ لکھتے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب نے بھی وہاں سے ٹویٹ کیا اور کہا کہ جس قسم کی باتیں ریزسٹنس ٹو ڈیفائنس یہ لوگ شو کر رہے ہیں، علی وزیر اور محسن داوڑ، اگر ہم لوگ کرتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ اور زرداری صاحب جو انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میرا ڈومیسائل جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جان صاحب نے یہ فرمایا، جنرل عاصم منیر صاحب کو جو کوٹ کیا گیا ہے، جو ٹیلی ویژن پہ ٹکر چلے ہیں، کہ عوام کی تمام تر جو ول ہے اور آئین، عوام کی ول اور جو آئین کی سینس ہے اس کو پارلیمنٹ کنوے کرتی ہے اور پارلیمنٹ اسے کیری کرتی ہے۔ ان ادر ورڈز ان دی ٹسل جو کریٹ کی گئی ہے، جو کوئی یہاں پہ ٹسل اور کرائسس ہے ہی نہیں بٹوین دی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ، یہ ایک مصنوعی گندگی کا ڈھیر ہے جس کو کھڑا کیا گیا ہے، ورچوئل ریئلٹی ڈھیر ہے، جس کے اندر اگر یہ بات صحیح ہے تو پاکستان کے آرمی چیف نے اپنا وزن اس موث ایٹن ٹرنکیٹڈ
آدھی پچدی کٹی ہوئی جعلی پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر ڈالا ہے، جس کی تمام تر حقیقت انتہائی کنٹروورشل ہے. اس کی پیدائش ایک ناجائز طریقے سے ہوئی ہے. اس پارلیمنٹ کے پیچھے کہتے ہیں حکومت کے ٹکر دکھانے والے کہ جنرل صاحب نے اپنا وزن اور اپنی تائید جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کے پیچھے انہوں نے ڈال دی ہے، وچ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ وچ از ویری سگنیفیکینٹ. اب ہم آ جائیں اس چیز پہ کہ وہاں پر بہت ہی میننگ فل جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے شمشاد احمد خان صاحب نے. اسی لیے میں ڈسکرپشن کے اندر یہ آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں، آپ کو سن سکیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے بھی ویسے درجنوں دفعہ یہ کہا، لیکن میری ظاہر ہے وہ سگنیفیکینس نہیں بنتی. میں نے تو اپنا ایک انالیسس دیا. ہیئر از دی ایکس سیکرٹری فورن سیکرٹری آف پاکستان شمشاد احمد خان میڈیا کے سامنے، جس کو 1.5 لاکھ لوگ سن چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ 1946 میں جب ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی برٹش امپیریل آرڈر نے 1947 سے پہلے، جو آخری انٹرم گورنمنٹ تھی جس میں کانگریس کی بھی ریپرزنٹیشن تھی، مسلم لیگ کی بھی ریپرزنٹیشن تھی، اس انٹرم گورنمنٹ کے فورن منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو تھے. پنڈت جواہر لال نہرو نے وہاں پر ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کا، یہ بیسکلی طور پر محض یہ کوئی سوورن ریاست نہیں بن سکتی. یہ صرف اور صرف ایک کلچرلی سوورن ریاست ہو سکتی ہے جو کہے گی کہ ہم نے شلوار قمیض پہننا ہے، ہم نے اردو بولنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے میوزک اس قسم کا سننا ہے. اس کی کوئی پولیٹیکل سوورینٹی نہیں ہوگی. ان ادر ورڈز، پاکستان کا ایکس فورن سیکرٹری بہت پڑھا لکھا ہے، آپ نے ان کو ٹی وی پروگرامس میں دیکھا ہے، وہ اب خود اپنے منہ سے یہاں پر انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اور جو میں نے کئی دفعہ درجنوں دفعہ آپ کو بتایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پنڈت نہرو نے اس وقت یہ کہا تھا، میں نے آپ کو درجنوں دفعہ کہا ہے، جو پنڈت نہرو نے کہا تھا اس وقت کوئی نہیں مانتا تھا، لیکن وہ چیز اب صحیح ہو چکی ہے. پنڈت نہرو نے اس وقت 1946 میں کہا، انفیکٹ انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا. شمشاد احمد خان صاحب شاید ان کو یاد نہیں ہوگا کہ جب انہوں نے لیٹرز ٹو اندرا لکھے، جس کو سبسیکوئنٹلی پروڈیوس کیا گیا ایٹ گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری، تو اس میں نہرو نے لکھا تھا اپنی بیٹی کو بتاتے ہوئے کہ اندرا، دنیا جو بن رہی ہے، جو کھڑی ہو رہی ہے، اس میں 4 بڑی طاقتیں ہوں گی: امریکہ، روس، چین اور بھارت اور انڈیا اور ہندوستان. ٹھیک، اس میں انہوں نے جرمنی نہیں لکھا، فرانس نہیں لکھا، انگلینڈ نہیں لکھا. مزے کی بات ہے کہ انگلینڈ بھی انہوں نے اس میں نہیں لکھا، جو اس وقت امپیریل پاور تھی، جس کے اندر اس کی جیل میں وہ بند تھے. لیکن ویژن، اس کو کہتے ہیں ویژن. اسے کیا کہتے ہیں؟ ویژن. اسے کیا کہتے ہیں؟ ویژن. اب ذرا اس کے اسپیلنگ دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں 70 سال میں آپ کو کسی کا ویژن نام کا ایکس رے بھی اگر کوئی ویژن کا آپ کو نظر آیا ہو. یہ 1930s میں پنڈت نہرو نے لیٹرز ٹو اندرا میں یہ چیزیں لکھی تھیں. جیل سے خط لکھتے تھے اندرا کا مائنڈ اور ورلڈ ویو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ کیا دنیا ڈیولپ کر رہی ہے. کہاں پنڈت نہرو، کہاں ہمارے لیڈر یہ جو لندن میں بیٹھا ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ابھی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا. اور حالات دیکھیں ان کے ذرا، مطلب آر دی لیڈرز. مطلب تمہارا، اور اب فورن سیکرٹری کا کہنا تھا کہ اب ہندوستانی نژاد برطانوی شہری ہندوستان کا پرائم منسٹر بن گیا ہے، وچ کلیئرلی بیسکلی شوز کہ دنیا کا بیلنس آف پاور جو ہے وہ کہاں پہ لائے کرتا ہے. اب یہ وہ چیلنجز ہیں جس کے اندر سے پاکستان کو اپنی ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے. میرے جیسا ناچیز جو ہے اس کی ساری کنٹریبیوشن یہ ہے کہ میں چیزوں اور ان کے حقائق کو کھول کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جو لوگ گندگی کی ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہیں، ظاہر ان کو برا لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ میں شاید مجھے کوئی عمران خان نے پیسے دیے ہوئے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں کس نے دیے ہوئے ہیں، اسرائیل نے ہائر کر لیا، امریکہ نے ہائر کر لیا. لیکن ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، ان آل سنسیئرٹی، میں چیزوں کو کھول کے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہی مقصد تھا. اب دیکھیں کاؤنٹر موو کیا ہوتی ہے ان کی. کاؤنٹر موو تو ہوگی ڈیفینیٹلی طور پہ، یہ ایکسیپٹ اس کو نہیں کریں گے. مجھے دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم بی پی پی کی کاؤنٹر موو جو ہے کیا ہوتی ہے. لیٹس سی دیٹ. تھینک یو.